कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान से मैं हूं जैस्पर आशिक। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यीशु मसीह के 12 रसूलों के मुताल्लिक़ बारी बारी सबकी खिदमात और सबकी शख्सियत के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज हम बताएंगे यकूब बिन हलफाई जो यीशु मसीह का शागिर्द है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर अंजील जावेद जोसेफ साहब और मुबश्शिर अंजील इमरान साबर साहब। प्रोग्राम कैथलिक ईमान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। बाबू जावेद जोसेफ साहब, ये यकूब बिन हलफाई जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, इसकी शख्सियत के बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे? भाई जैस्पर साहब, जिस तरह अनाजील मुक़द्दसा में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं उनमें यकूब नाम के 3 लोग हैं, और यकूब बिन हलफाई जो है इसके बारे में मालूमात का बहुत फुकदान है। बहुत कम इसके बारे में ये बयान किया गया है। और अनाजील सलासा जो हैं या अनाजील मुतफ़िका जो हैं, इसमें सिवाय उसके नाम के और कुछ भी बयान नहीं किया गया। बहुत ही कम इसके बारे में ये लिखा गया है। लेकिन जब हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये ज़िक्र मिलता है कि यकूब और मत्ती जो हैं, जब उनको बुलाया गया है मत्ती की बुलाहट के वक्त, तो ये पता चलता है कि ये दोनों भाई हैं, यकूब और मत्ती जो हैं। मत्ती अंजील मुक़द्दस में अपना नाम जो है वो मत्ती ही बयान करते हैं। जब खुदावंद यीशु वहाँ से गुज़रते हैं तो वो उसे कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, और वो उसी वक्त मसूल की चौकी से उठता है और खुदावंद यीशु के पीछे चलता है। लेकिन मुक़द्दस मरकज़ की अंजील जो है उसमें ये बताया गया है कि ये हलफाई का बेटा लावी है जो उधर मसूल की चौकी पर बैठा हुआ है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये लावी जो है ये हलफाई का बेटा है और यकूब जो है वो भी हलफाई का बेटा है। और इस तरह से ये बड़ा यानी एक पक्की बात है, बड़ा पक्का सबूत है कि ये दोनों जो हैं वो भाई हैं, मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस यकूब हलफाई के बेटे हैं। और जब हम देखते हैं कि शुरू में हमने ये बताया था, जब शागिर्दों को शुरू किया गया तो ये 3 ग्रुप जो हैं वो बनाए गए थे कि हर ग्रुप में जो है वो 4-4 की लिस्ट है। तो इस ग्रुप में जो है उसमें शमौन गयूर है और यहूदा अस्करियूती है, तदई है और ये यकूब है। तो मुक़द्दस लूका भी इसके बारे में यही लिस्ट जो है वो बयान करते हैं। लेकिन इन चारों का तल्लक जो है वो एक ऐसे ग्रुप से है जो ग्यूर ग्रुप से तल्लक रखते हैं। और जब हम शागिर्दों के बारे में ये बता रहे थे तो शमौन ग्यूर के बारे में या शमौन कानवी जो है या तदई जो है, और इनके बारे में जब हमने बताया था तो वाज़ह तौर पर ये लोग जो हैं वो एक ऐसे ग्रुप से तल्लक रखते हैं जो किसी भी तरह से रोमी हुकूमत जो है उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चारों का ग्रुप जो है ना एक जैसा है, इनका उठना बैठना ये इकट्ठा है। और इनकी सोच भी यही है कि कोई ना कोई ऐसा हमारा लीडर हो, हमारा कोई ना कोई ऐसा बादशाह हो जो हमें रोमी हुकूमत से आज़ादी दिलाए। तो इस तरह से ये चारों लोग जो हैं, जिस तरह मैंने नाम बताए हैं, शमौन ग्यूर है, यहूदा अस्करियूती है, तदई है, और इसका दूसरा नाम जो है वो यकूब का भाई यहूदा भी है, और ये यकूब हलफाई का बेटा जो है। ये 4 लोग जो हैं ये हमेशा इकट्ठे हैं और इनका ख्याल ये है कि हमें कोई आज़ादी दे और कोई ऐसा हमारा लीडर आए, कोई ऐसा हमारा रहनुमा आए जो हमें रोमी हुकूमत से आज़ाद करवाए। तो इस तरह कलाम मुक़द्दस में हमें यहाँ तक इसका ज़िक्र मिलता है, इससे आगे हमें इसकी शख्सियत जो है उसके बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन जो एक खूबसूरत बात मैं देख रहा हूँ, ये जो शागिर्दों में मैंने देखी है कि बहुत से शागिर्द ऐसे हैं जो 2-2 भाई हैं। बिल्कुल। तो ये भी आज बड़ी खूबसूरत आपने बात जो है मेंशन की है, कलाम मुक़द्दस में से बताई है कि ये यकूब बिन हलफाई जो है वो मत्ती रसूल का भाई है। भाई जैस्पर साहब, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये दोनों भाई मुख्तलिफ़ अंदाज के हैं, तर्ज़ ज़िंदगी इनकी बड़ी मुख्तलिफ़ है। मुक़द्दस मत्ती जो हैं वो रोमी हुकूमत के हमायती हैं, वो जजिया इकट्ठा करने वाले हैं। लेकिन ये यकूब जो है हलफाई का बेटा, ये मुखालफ है। लेकिन जब दोनों खुदा यीशु की शागिर्दी में आ गए हैं तो उन्होंने आपस में सुलह कर लिया
ظاہر ہے کہ وہ رومی حکومت کے مخالف ہے, وہ جزیہ لینے والا ہے اور ان کی کبھی نہیں بنتی آپس میں. لیکن جب متی کو بلایا گیا ہے اور یہ یعقوب رسول جو ہے یہ بھی خدا کے شاگرد بن گئے ہیں, تو انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ ترک کیا. اس نے جزیہ لینا ترک کیا ہے, اور اس کے اندر جو وہ سوچ تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نہیں رہوں گا, اس سوچ کو اس نے ترک کیا. اور جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ سا ہے کہ جس میں سب قسم کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, اور خیالات جو ہم بے شک ان کے فرق ہیں لیکن اتفاق اور پیار میں ہیں. بات وہی ہے کہ یسوع مسیح نے سب کو یکجا کر دیا ہے, ان کی سوچوں کو تبدیل کر دیا ہے, کیونکہ ان کی تعلیم, ان کی باتیں جو ہیں وہ انسانوں کو جوڑتی ہیں. اس لیے یہ جو 12 رسول ہیں, اگر بے شک وہ مختلف سوچوں کے مالک ہیں, لیکن یسوع مسیح کے ساتھ چل کر ان کا صرف ایک ہی ایم, ایک ہی مشن, ایک ہی مقصد ہے. بابو جی آپ سے جانیں گے کہ یعقوب بن حلفائی جو ہے بائبل مقدس کے اندر اس کا کیا ذکر ہے؟ جیسے بابو جی نے بتایا تو ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم بات کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی اور بالخصوص یعقوب بن حلفائی کی, تو کلام مقدس میں اناجیل میں لسٹ کے اندر نام سے بڑھ کر اور کوئی چیز, نہ کوئی ایسا جملہ, نہ کوئی ایسا واقعہ, یا یسوع سے مخاطب ہونا, یا کوئی سوال کرنا, کوئی گفتگو, کوئی انیشیٹو لینا, ایسی چیزیں تو ہمیں نہیں ملتی. لیکن خدا کے کلام مقدس میں خوبصورت بات لکھی گیا ہے کہ اگر ساری باتیں لکھی جاتیں تو یہ کتاب جو ہے یہ سما نہ سکتی. جو چند واقعات مختصر طور پر اختصار سے لکھے گئے, یہ اس لیے کہ ہمارے ایمان کو بڑھائیں. لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, اس کی یہ خاموش خدمت کلام مقدس میں ہمیں بہت ساری چیزیں اس کی زندگی سے ملتی ہیں. پہلی بات کہ یہ 2 بھائی ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے چنا ہے. یہ چناؤ خدا کی طرف سے تھا, خدا کے بیٹے کی طرف سے تھا, اور یہ ہمیں واضح طور پہ اس بات سے کلام مقدس میں یہ ان کا رویہ بھی نظر آتا ہے جب یہ غیور گروپ سے ہیں, یعنی یہ یسوع مسیح کے چناؤ کا آخری جو 4 لوگوں کا گروپ ہے, مقدس تدئی ہیں, یہودا اسخریوطی ہیں, شمعون کانوی ہیں, اور یہ آج کے رسول یعقوب بن حلفائی. اگرچہ یہ غیور گروپ سے تعلق رکھتے ہوئے خودداری ان کے اندر بڑی ہے, اپنی قوم کے لیے ہمدردی ہے, نجات کی تڑپ, کسی ایسے مسیحا کا انتظار, اگریسو رویہ, رومی حکومت کے خلاف ان کے اندر بڑا غم و غصہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چننے والے کا فضل ہے, یہ چننے والے کا بڑا پن ہے کہ وہ ہر انسان کے اندر جو پوٹینشل ہے, جو کام کرنے کی صلاحیت ہے, یسوع مسیح اس کو پرکھ لیتے ہیں. یسوع مسیح نے ایسے نہیں اس رسول کو چن لیا, اس شخصیت کے اندر سچ مچ ایسی بہت سی خوبیاں موجود ہیں جو کئی بار نمایاں سامنے آ کر تو نہیں ہے, لیکن پس پردہ رہ کر کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ شاید اس نے نمایاں ہونا پسند نہیں کیا, پس پردہ رہ کر تابعداری, وفاداری سے چلنا سیکھا ہے. یسوع کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی بھی ایکسٹرا آرڈینری کسی جملے کے ذریعے, کسی کردار کے ذریعے نمایاں ہونا, نمائندگی پسند شاید نہیں کی, لیکن پس پردہ رہ کر اپنے ایمان کی گواہی دینا, وفادار رہنا, فرما برداری کی خوبی کو اپنے اندر اپنائے رکھنا خدا کے کلام مقدس میں سے ہمیں ملتی ہے. کہ اسی کے گروپ میں سے, غیور گروپ میں سے یہودا اسخریوطی نے, اس نے غداری تو کی, لیکن شاید اس کے اندر ایسے جذبات تو ہوں کہ ہم یسوع کو کسی طریقے سے ابھاریں کہ یہ رومی حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیں, لیکن اس بندے نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس کو یہودا اسخریوطی کے ساتھ ملا دے. یہ میں سمجھتا ہوں 12 رسولوں کے گروپ کے اندر ان کا ایک چھوٹا سا علیحدہ سے سیپریٹ گروپ تو تھا, لیکن اس نے اس میں غداری نہیں کی. یہودا اسخریوطی کی طرح یہ غدار نہیں ہے, یہودا اسخریوطی کی طرح یہ بکا نہیں ہے, یہودا اسخریوطی کی طرح اس نے نافرمانی نہیں کی, بلکہ جو بھی اس کے اندر چل رہا ہے یہ یسوع مسیح کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, تابعداری کے ساتھ چلتا رہا ہے, اور پس پردہ رہ کر
بہت ساری خدمات کو سر انجام دیا، اپنی خدمت کرتا رہا، اپنی خاموش گواہی کے ذریعے ایمان کا ایک وفادار علم بردار کے طور پہ ایک چراغ کی طرح ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ بابو جی آپ بات کر رہے تھے، یہ بے شک خاموش ہے، اس کی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے جو اس نے کوئی مکالمہ کیا ہو یسوع مسیح کے ساتھ۔ جی، تو ہم عام معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے اداروں میں دیکھتے ہیں، اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی وفاداری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ چلتے ہیں، تابعداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ چرچ میں لوگ کئی دفعہ خاموش خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بے شک ان کا نام سامنے نہیں بھی ہوتا لیکن وہ خاموش خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاگردوں کی لسٹ کے اندر اس کا نام ہے تو کام تو اس کے اچھے ہوں گے، یہ تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا اور یسوع مسیح کے ساتھ بھرپور خدمت میں آگے پیش ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اس کا نام کلام مقدس کے اندر 12 رسولوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جی، میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، اگر ایسے لوگوں کو جرنلی طور پہ ان کی شخصیت دیکھا جائے، سائیکی وائز بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کام کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ منظر عام پر آنا پسند نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں میں ہم یہ عادت دیکھتے ہیں، جب اپریسیشن کا وقت آئے اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سائیکی، ان کی سوچ یا ان کی ایک اپنی ہی مزاج ہوتا ہے، اور بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ذمہ داری لگائیں وہ باغ کا پوری کریں گے۔ جہاں اپریسیشن کا کوئی ایوارڈ ملنے کا موقع آ جائے وہ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں، یا شاید وہ کئی بار اپنے اندر اتنی حلیمی اور فروتنی کو محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ نمایاں نہیں ہونا چاہتا، میں ایکسپلائر نہیں ہونا چاہتا، یا میں اس کا ایوارڈ جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا، بس خدمت چھپ کے کرنا چاہتا ہوں۔ بابو جی ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ خدا کے گھر کے لیے، خدا کے لیے لوگوں کے ساتھ اتنی ہمدردی یا اپنا روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے۔ سو بابو جی اس کی خدمات اور جو بشارت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نزول روح القدس کے واقعہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد جو ڈر کے مارے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جب ان پر روح القدس نازل ہوتا ہے تو انہیں ایک طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ جس طرح ہم یعقوب رسول کی بات کر رہے ہیں تو بے شک اناجیل میں اس کا اتنا ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن ایک سوچ جو سب رسولوں کی ہے وہ اس میں بھی کامن ہے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ مشنری سوچ لے کر وہ آگے بڑھے ہیں کہ ابھی ہم نے یسوع نام کو صرف یروشلم تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس کو دوسرے ملک تک بھی لے کے جانا ہے، دوسرے علاقوں میں بھی یسوع کا نام جو وہ پہنچانا ہے۔ تو زیادہ تر شاگرد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایتھوپیا کی طرف گئے ہیں، یونان کی طرف گئے ہیں، اٹلی کی طرف گئے ہیں اور روس کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ 3 شاگرد جو ہیں ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ ایران اور عراق کی طرف اور ہند تک پہنچے ہیں، جن میں برطلمائی ہے اور مقدس توما ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعقوب رسول جو ہیں یہ بھی ایران تک پہنچے ہیں، اور ایران میں آ کر اس نے خدا یسوع کے نام کا پرچار کیا اور بہت سارے لوگوں کو مسیحیت میں لے کر آئے ہیں، خدا یسوع کے نام میں بپتسمہ دیا ہے۔ اور ایران میں یہ بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایران ہی میں اسے شہید کیا گیا تھا، جب یہ منادی کر رہے تھے تو آرے سے انہیں چیرا گیا تھا، اور اس طرح سے کلیسیا جو ہے اس کو جو نشان دیتی ہے وہ بھی آرا ہے کہ جس سے یہ چیرے گئے یا شہید کیے گئے تھے، اور مقدس فیلبوس کے ساتھ مقدس یعقوب کی عید جو ہے وہ 3 مئی کو منائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ رسول جو ہیں یہ بھی اسی طرف آئے ہیں، ہند کی طرف، اور ایران تک یہ پہنچے، ایران میں اس نے اپنی خدمت کی ہے۔ بابو جی جیسے کہ دوسرے رسولوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی خداوند یسوع مسیح نے ان کے اندر کوئی اس قسم کا جذبہ بھر دیا ہے جی کہ انہوں نے شہادتیں بھی خوشی کے ساتھ قبول کی۔ ساتھ۔ جی بابو جی یعقوب بن حلفائی جو ہے اس کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے اس رسول یعقوب بن حلفائی کی زندگی سے، خدمت اور ساری ان کی بلاہٹ سے ہمیں ایک مسیحت کا ایک بڑا نمایاں پیغام ملتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدس بامطابق مقدس متی میں سکھایا ہے
کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے تروہی مت بجوا، جو تیرا دایاں ہاتھ کرے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، جب تو روزہ رکھے اپنے سر پہ تیل لگا منہ دھو، تاکہ انسان نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ ان کی زندگی سے، ان کی خدمت سے ہمیں یہ ایک بڑا نمایاں پیغام یہ ملتا ہے کہ مسیحی ایمان اور خدا کی مرضی ہمارے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم نیکی کرنے کے لیے چلے ہیں تو ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے اور پردے کے سامنے آنے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اپنی ذات میں اس پیغام کو قبول کریں جو یعقوب بن حلفائی کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے لیکن کہیں نام نہیں لکھوایا، سب کچھ کرتے رہے ہیں وفاداری سے، اس ساری خدمت کو اوبے کرتے رہے ہیں، تابع داری کو اوبے کرتے رہے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی کئی بار ہم سب کی ذات میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ میں اتنی خدمت کرتا ہوں میرا کبھی نام نہیں لیا گیا۔ کئی لوگ اس وجہ سے خدمت چھوڑ جاتے ہیں، روحانی خدمتوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں کبھی سراہا نہیں گیا، کسی پلیٹ فارم پہ ہمیں نمائندگی نہیں دی جاتی، ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی، ہم سے کوئی فیصلہ کرتے وقت پوچھتا نہیں۔ تو یہ ان کی ایک شخصیت مسیحی ایمان کی بہت بڑی سچائی کو ہمارے لیے واضح کرتی ہے کہ ہم ان کی شخصیت سے یہ سیکھتے ہیں کہ مسیحی ایمان میں خدا کے حضور بڑا وہی ہے جو چھوٹا بن کر فرما برداری کے ساتھ پس پردہ رہ کر پوشیدگی میں نیکی کیے جاتا ہے، اور اجر کا تقاضا انسانوں سے نہیں کرتا بلکہ اس بات پر پر امید رہتا ہے کہ میرا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے۔ یہ بڑا نمایاں اور بڑا خوبصورت پیغام ان کی زندگی سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بابو جی، آپ نے بڑا خوبصورت آج یعقوب بن حلفائی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یسوع مسیح کے اس رسول یعقوب بن حلفائی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہمارے مناد صاحبان نے بتایا کہ اس کی زندگی میں تابع داری، وفاداری اور یسوع مسیح کے ساتھ اس کے مشن کو آگے بڑھانے کا مکمل جذبہ ہے، لیکن وہ اتنا نمایاں نہیں ہونا چاہتا۔ تو ہمیں بھی خدا یہ فضل دے کہ ہم خدا کے لیے کام کریں، جو ریوارڈ ہمیں خدا دے گا شاید وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔